आखिर क्यों मैंने बीबी के अरमानों का खून किया? वो कितने ईमान से कह रही थी। नवीद कभी टहलने लगता तो कभी बैठ जाता। पाओ नवीद, आपको यूशे साई ने डेरे पर याद किया है। नौकर के कहने पर नवीद मुर्दा कदमों साथ डेरे की तरफ चल दिया, जो इसके झोंपड़ी नुमा घर के बहुत करीब था। साईं, आपने याद किया है? नवीद ने बाअदब खड़े होते हुए पूछा। हाँ बैठो। आज खिलाफे मामूल यूशे सिगरेट पी रहा था, जिस पर नवीद को शदीद हैरत हुई। साईं, आप तो ये इस्तेमाल नहीं करते फिर? नवीद ने यूशे की उंगलियों में जलती सिगरेट देखकर कहा। बाव नवीद, तुमसे एक जाती काम पड़ गया है। यूशे ने नवीद की बात को यकसर नज़रअंदाज किया। हुक्म साईं, हम तो आपके नौकर हैं। नवीद की बात पर यूशे ने मुस्कुराते हुए सिगरेट ऐश ट्रे में मला। मुझे मास्टर की बेटी से शादी करनी है। यूशे की बात पर नवीद अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो तो समझा था कि बतूल के बारे में बात करना होगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट निकला। मगर साईं, नवीद ने डरते डरते मुखातिब किया, मैंने तुमसे कुछ मशवरा नहीं मांगा, लिहाजा ये मैं करना बंद करो और मेरी बात तफसील से सुनो। इससे पहले नवीद मजीद कुछ कहता, यूशे ने इसे टोक दिया। जी साईं। नवीद अपनी बेइज्जती पर खामोश हो गया। वो जो उस दिन हमें लड़की झाड़ियों में मिली थी, याद है? यूशे ने नवीद की तरफ देखा। साईं, इसका नाम अमसाल है। नवीद ने अपनी तरफ से इतला दी। हाँ वही, मुझे उससे शादी करनी है। तुम मेरा पैगाम मास्टर तक पहुंचाओगे। और हाँ, बड़ी सरकार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, ना इस बात का और ना ही बतूल वाली। यूशे ने तंबीह की। जी साई। नवीद ने सर हिलाया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, इससे पहले कि नवीद जाता, यूशे ने इसे रोका। मेरा छोटा भाई कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है, इसके लिए हवेली का मेहमान खाना सजा दो, मगर इस बात का इल्म भी बाबा और बड़ी सरकार को ना हो। यूशे ने दूसरी सिगरेट सलगाई। अमसाल, तुमने मुझे बेगारत बोला है। इन छोटे लोगों को मुंह लगाओ तो ये अपनी औकात जरूर दिखाते हैं। मुझे मुझे यानी यूशे हैदर अफंदी को। यूशे ने जोर से हाथ में पकड़ा लाइटर दीवार पर दे मारा। पहले बतूल बीबी रिजेक्ट करके चलती बनी और अब अमसाल, इन दोनों का तो मैं वो हशर करूंगा कि ये याद रखेंगी। यूशे ने खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरा सांस लिया। बड़ी सरकार ही हैं जो इनको काबू किया हुआ है, वरना तो ये औरतें पागल कर दें। यूशे ऊंची आवाज में खुद कलामी कर रहा था, जबकि बाहर खड़े इसके नौकर यूशे की हालत पर हैरान थे। बाव नवीद, साईं को क्या हुआ है? एक मुलाजम ने नवीद के बाहर निकलते ही राजदारी से पूछा। बड़े लोगों का क्या पता चलता है, अभी तोला अभी माशा। चचा, मैं तो खुद आपकी तरह एक नौकर हूँ। नवीद चुपचाप डेरे से निकल गया। पता नहीं यूशे साईं ने बतूल बीबी साथ क्या सलूक किया होगा। अगर पूछा तो खुदा जाने क्या मतलब निकाल लें। नवीद ने बुरी तरह चकराता हुआ अपना असर पकड़ा। कल रात से वो सो नहीं पा रहा था। बीबी, मुझे माफ़ कर दें, मगर यकीन मानिए मैंने आपके लिए बेहतरीन सोचा था। नवीद को बतूल की गमज़दा आंखें बार बार अजियत दे रही थी। ऐसा करता हूँ कि हवेली का चक्कर लगा कर आता हूँ, शायद कोई खबर मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। नवीद ने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए हवेली जाने का फ़ैसला किया। मैंने एक बात कह दिया है, दोबारा नहीं कहूँगी। तुम गांव नहीं जाओगे, समझे? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अदन की आवाज़ अफसुर्दा थी। मम्मा, मैं बस सैर करने जा रहा हूँ, वापस आ जाऊँगा। आकाशा ने मिसिज अफंदी को कांधों से पकड़कर बेड पर बिठाया। तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? जब तक तुम्हारे बाबा खुद नहीं कहेंगे, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजूंगी। अदन का अंदाज दो टोक था। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, समझो कि हो गया। आप टेंशन मत लें, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। आकाशा ने मोहब्बत से उन्हें साथ लगाया। ना ही मैं तुम्हारी शादी अफंदी खानदान में करूंगी, कभी नहीं। अदन के कहने पर आकाशा हंसा। अच्छा, आज हम दोनों माँ बेटा फ्री हैं तो कुछ दिल लगा की बातें कर लेते हैं। आकाशा की बात पर अदन ने इसे घूर कर देखा। साहबजादे, मेरी इत्तला के मुताबिक तुम तो हमेशा ही फ्री होते हो। ओहो, एक तो आप हर वक्त उस्ताद बनी रहती हैं, कभी तो सिर्फ आकाशा की माँ बन जाया करें। आकाशा ने गिला किया। मैं हर वक्त तुम्हारी माँ ही होती हूँ, अदन ने जुतलाया। जी नहीं, आप हर वक्त मिसिज अफंदी होती हैं। आकाशा की बात पर अदन के चेहरे पर उदासी छा गई।
آپ کو تو مسٹر حیدر بہت اچھے لگتے ہیں، آکاشا کے پوچھنے پر عدن زخمی سا مسکرائیں۔ ایسا کرتا ہوں، آج میں آپ کا انٹرویو لیتا ہوں۔ کیسا آئیڈیا ہے، ایک دم زبردست نا؟ آکاشا ایک دم پرجوش ہوا۔ مسز افندی، آپ یہ بتائیں کہ مرد اور عورت دونوں میں سے کون محبت جیسی بیماری کا جلد شکار ہو جاتا ہے اور کیوں؟ آکاشا کے غیر متوقع سوال پر عدن نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ بتائیں نا، وہ بے ضد ہوا۔ میرے خیال سے فیملیز اس جذبے کو زیادہ محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ آکاشا کو عدن کا جواب پسند نہیں آیا۔ یہ تو غلط بات ہے، مرد بھی بہت حساس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے، انہیں بھی کسی کے ہرٹ کرنے پر اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا کہ فیمیلز کو۔ آکاشا کے ناراض چہرے کو دیکھ کر مسز افندی ہنس دی۔ میں نے صرف اپنی رائے دی ہے، اگر تم اس طرح منہ بناؤ گے تو پھر میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ ایک تو آپ فوراً بلیک میلنگ پر اتر آتی ہیں، خیر دوسرے سوال کا جواب دیں۔ اس بات کا کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے؟ آکاشا کے سوال پر عدن نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ تم میرا انٹرویو کر رہے ہو یا اپنے کسی مسئلے کا حل تلاش؟ مسز افندی کی بات پر آکاشا نے کہکا لگایا۔ اسی لیے میں پڑھی لکھی ماں کے خلاف ہوں، اور ہنستا چلا گیا۔ آکاشا، مجھے اصل بات بتاؤ۔ مسز افندی اب بالکل سیریس تھی۔ جب کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، ابھی تو مجھے خود بھی کنفرم نہیں، مگر آکاشا نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ آپ کے خیال سے کیا مجھے ماہم سے محبت ہو سکتی ہے؟ آکاشا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ لڑکی، مسز افندی کچھ چپ سی ہو گئیں۔ مجھے اسے تنگ کر کے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، اور اگر وہ چھٹی کرے تو میرا دل اداس گزرتا ہے۔ مجھے اس کی کزن بہت بری لگتی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ کزن ہونا کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دوسرے کی آکسیجن ہی بند کر دیں، یہ کزن لوگ بھی نا۔ آکاشا کہتے کہتے رکا۔ میرے خیال سے ہم استاد شاگرد، ماں بیٹا بعد میں ہیں اور ایک اچھے دوست پہلے، لہٰذا یہ اگر مگر چھوڑ کر صاف بات کرو، یوں گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا انجام دیکھ کر محبت کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر آکاشا نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ مگر کیا؟ مسز افندی نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ مگر یوشے بھائی کہتے ہیں کہ میری حرکتوں سے لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، جبکہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ آکاشا الجھا ہوا تھا۔ تم خود کو تھوڑا وقت دو، پھر سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ مسز افندی کی بات پر آکاشا نے سر ہلایا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، اگر ایک ساتھ مجھے دو لڑکیوں سے محبت ہو گئی تو؟ آکاشا ابھی بھی سیریس تھا۔ آکاشا، اور کچھ نہیں تو محبت ڈھنگ سے کرنا، مسز افندی نے ڈانٹا۔ اب اتنی پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، اوپر سے اللہ جی نے مجھے اجازت بھی دے رکھی ہے، تو آپ کا غصہ ناجائز ہے۔ آکاشا کی معصومیت پر عدن کا دل کیا کہ اسے دو تھپڑ لگائے۔ چلو ہٹو، مجھے کام کرنے دو، تمہاری ٹرین پٹری سے نیچے اتر گئی ہے۔ مسز افندی اسے پیچھے کرتی ہوئی بستر سے کھڑی ہو گئیں۔ ماسٹر جی، میں ایک بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر کچھ وقت مل جائے تو؟ نوید نے آہستہ آواز میں سلام کرنے کے بعد کہا۔ برخوردار، آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ماسٹر جی کے جواب پر نوید نے کلاس میں موجود بچوں کی طرف دیکھا۔ نوید، یہ معصوم بچے ہیں، اور ایسا بھی کیا جو تم اتنا کترا رہے ہو؟ ماسٹر جی تھوڑے حیران تھے۔ ماسٹر جی، یہ سب تقریباً ہمارے گاؤں کے بچے ہیں۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ان میں سے کسی نے بھی سن لی تو شام تک پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، جو میں نہیں چاہتا۔ نوید کی بات پر ماسٹر جی کچھ پریشان سے ہو کر اسے کلاس سے دور لے آئے۔ ہاں، اب بولو کیا بات ہے؟ ماسٹر جی نے بے تابی سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس دن مجھے یوشے سائی نے آپ سے ملنے آپ کے گھر گئے تھے، مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ نوید، بات سیدھی کرو اور جلدی، مجھے کام ہے۔ دیکھو بچوں نے کتنا ادھم مچا دیا ہے۔ ماسٹر جی نے کلاس کی طرف اشارہ کیا جہاں بچے مستیاں کر رہے تھے۔ یوشے سائیں آپ کی بیٹی امسال سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نوید کی بات پر پہلے ماسٹر جی پہلے نہ سمجھی سے اسے دیکھتے رہے، پھر اچانک بھڑک اٹھے۔ یہ نہیں ہو سکتا، امیر جب بھی کسی غریب گھر سے رشتہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے سازش ہوتی ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے اپنے سب بچوں میں سے امسال کتنی پیاری ہے۔ ماسٹر جی ناراض ہو گئے۔ ارے آپ ناراض مت ہوں،
میری اس میں کیا غلطی ہے؟ میں تو نوکر ہوں، مجھے جو حکم ملا میں نے بس اس کی تکمیل کی ہے۔ اگر تم نے اپنے لیے رشتہ مانگا ہوتا تو خوشی خوشی ہاں کر دیتا، کیونکہ تم مجھے بہت پیارے ہو، مگر اب باری نوید کے پریشان ہونے کی تھی۔ مجھے تم سے بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا ہی شخص چاہتا ہوں۔ کاش تم نے اپنے لیے بات کی ہوتی تو آج میرے کندھوں سے ایک بوجھ اتر جاتا۔ ماسٹر جی کی بات پر نوید نے سر جھکا لیا۔ تم یوشے سائی کو بول دینا کہ امسال کی بچپن میں منگنی ہو گئی تھی، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ماسٹر جی نے ایک افسردہ نظر نوید پر ڈالی اور واپس کلاس کی طرف پلٹ گئے۔ نوید نے حویلی کے باہر جیپ روکی اور کافی دیر بلا وجہ گیٹ پر ہارن دیا، مگر آج کوئی بھی کھڑکی کے پاس اس کا منتظر نہیں تھا۔ بھاؤ نوید، کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ گیٹ کیپر نے نوید کے بار بار ہارن دینے پر تعجب سے پوچھا، جس پر نوید سر کھجاتا جیپ سے باہر نکل آیا، مگر نگاہ بار بار بھٹک کر اوپر کھڑکی پر رک جاتی تھی۔ چچا، حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ میرا مطلب بڑی سرکار وغیرہ۔ نوید براہ راست بطول کا نہیں پوچھ سکتا تھا، لہٰذا بڑی سرکار سے مراد حویلی کی عورتیں تھیں۔ جی باؤ نوید، سب خیریت ہے۔ آج کل حویلی میں ویسے بھی بہت گہما گہمی ہے۔ ملازم نے مسکراتے ہوئے جیب سے سامان نکالا۔ گہما گہمی مطلب؟ نوید چونکا۔ وہ اپنی بطول بی بی کی یوشے سائیں سے اگلے مہینے شادی ہے نا، آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو سائیں کے بہت قریبی ملازم ہیں۔ ملازم نے تعجب سے نوید کی طرف دیکھا جو پریشان کھڑا تھا۔ بطول بی بی ٹھیک ہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ خوش ہیں۔ نوید نے فوراً جملہ ٹھیک کیا۔ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ یوشے سائیں ہیں ہی اتنے اچھے اور پیارے۔ ملازم پرجوش تھا۔ حیرت کی بات ہے، بطول بی بی کے بھاگنے کا کیسے کسی کو نہیں پتا چلا؟ اور یوں شاہ سائیں نے انہیں کوئی سزا نہیں دی؟ میرا دل نہیں مانتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو راز ہے۔ اگر یوشے سائیں بطول بی بی سے شادی کر رہے ہیں تو پھر امسال کا خیال آتے ہی نوید کو یاد آیا کہ اس نے ماسٹر جی کا جواب یوشے کو دینا ہے۔ یوشے سائیں گھر پر ہیں؟ نوید نے ایک بار پھر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، ملازم نے مختصراً جواب دیا، مگر آج وہ کسی سے نہیں مل رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مگر موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ صبح بغیر وجہ کے نوکروں کی پریڈ کروا دی۔ ملازم نے بے عزتی کے لیے لفظ پریڈ استعمال کیا، جس پر دونوں ہی مسکرا دیے۔ چچا، میرے آنے کی اطلاع دیں، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر میں چلا جاؤں۔ نوید کے کہنے پر گیٹ کیپر نے انٹرکام پر نوید کے آنے کی اطلاع یوشے کو دی۔ نوید باؤ، آپ کو کبھی پہلے یوشے سائیں نے منع کیا ہے جو آج کریں گے؟ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ گیٹ کیپر کے کہنے پر نوید حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل، آستین اوپر چڑھائے، وہ جیسے ہی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو بطول کی ریلنگ ساتھ کھڑے پایا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، یعنی وہ یہاں سے اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہ احساس ہی عجیب تھا۔ نوید کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی بی کیسی ہیں؟ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر نوید نے پوچھا۔ تم نے تو اپنی طرف سے دفنا دیا تھا، زندہ دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوگے۔ بطول نے سلگتی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ مجھے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ نوید کو بطول کی بات پر دکھ ہوا۔ اور اب تم اس خوشی میں یوشے سے میری شادی کا کارڈ لے کر پورے گاؤں میں تقسیم کرو گے نا، ہے نا؟ بطول بتا کم اور شرمندہ زیادہ کر رہی تھی۔ آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر، مگر مجھے اپنے کیے پر ذرا بھی دکھ یا ملامت نہیں ہے۔ جو کچھ باہر لڑکوں ساتھ ہو رہا ہے اور لڑکیوں ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو اپنے گھر میں محفوظ دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا ہے۔ اللہ آپ کو بھی سکون دے، نوید کہتا ہوا یوشے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی کا سکون برباد کر کے یہ ڈرامہ اچھا نہیں لگتا۔ تم نے میری محبت ہی نہیں میری ذات کی بھی تذلیل کی ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ اگر میں سب کے سامنے کہہ دوں تو ساتھ دو گے تم، پھر؟ بطول اچانک نوید کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس کی اسے بالکل امید نہیں تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ بڑی سرکار کے سامنے جا کر کہہ دیں کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے، اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام۔ نوید نے بطول کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بڑی سرکار کے نام پر بطول کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔
یہ کام شاید آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو تو میں آسانی سے کر دیتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ابھی یوشے سائی کے کمرے میں چلیں اور کہہ دیں جو ابھی مجھے کہا ہے۔ تب بھی میرا وعدہ ہے کہ آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، بشرطیہ یہ کہ میں خود زندہ رہوں۔ نوید نے ایک اور مشورہ دیا جو کہ بطول کو کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سب کے بغیر ہی مجھے یہاں سے لے جاؤ؟ بطول نے افسردگی سے سر جھکا لیا کیونکہ وہ یہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا نہ ہو، کیونکہ میں آپ کے دل میں اپنے لیے نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی کو معاشرے میں ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا لوگ اسے ایک بھاگی ہوئی لڑکی کہیں یا اس نے منہ موڑ لیا۔ میں اپنی بیوی کو دھوم دھام سے ساری دنیا کے سامنے لے کر جانا چاہتا ہوں اور اس کی وہ تمام خواب پورے کرنا چاہتا ہوں جو ایک لڑکی اپنی شادی کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ اور سب سے بڑی اہم وجہ، میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی محبت ایک خطا لگے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی محبت سے فخر کرے، جو کم از کم ایک بھاگنے والی لڑکی کو نہیں ہو سکتا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ مجھے آپ اپنے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور میں کبھی ایک مجرم کی طرح نہیں جی سکتا۔ اگر میں آپ کو بھگا کر لے جاؤں تو مجھے ساری زندگی چھپ چھپ کر گزارنا پڑے گی، جو میرے لیے جیسے آزاد بندے کے لیے ایک سزا ہے۔ آپ سب کے سامنے اقرار کریں، پھر بے شک ایک دن کی زندگی ملے یا ایک گھنٹے کی، سر اٹھا کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ چلتا ہوں، کوشش کروں گا آئندہ میرا آپ سے سامنا نہ ہو، کیونکہ میں کسی کی عزت کو اپنی محبت میں برداشت نہیں دیکھ سکتا۔ آپ اور یوشے سائی خوش رہیں۔ بطول کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جو زیادہ دیر تک وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں نے سہولت ہی نہیں دی، ورنہ کتنا آسان تھا کہنا کہ انہیں چاہتے ہیں۔ دستک کی آواز ساتھ نوید اندر داخل ہوا، مگر خلاف توقع کمرہ خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ کل ڈیرے پر جو یوشے سائی اسے ملا تھا، اس کا کوئی عکس آج کے یوشے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوشے شیشے کے آگے کھڑا پرفیوم کا چھڑکاؤ خود پر کر رہا تھا، چمکتا چہرہ، قیمتی لباس، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سرکار، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، نوید نے حیرت سے پوچھا، جس پر یوشے ہنس دیا۔ تم نے ہی کل لیکچر دیا تھا تو میں نے سوچا عمل کر لوں، کہیں بھری جوانی میں اوپر کا ویزا نہ لگ جائے۔ یوشے نے جواب دیتے ہوئے قیمتی گھڑی کلائی پر باندھی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کریں۔ سائیں کیسے باتیں کرتے ہیں؟ نوید نے برملا جواب دیا۔ پھر کمرے میں طویل خاموشی چھا گئی۔ نوید ششو پنج میں مبتلا تھا کہ کیسے ماسٹر صاحب کا جواب بتائے، کہیں پھر موڈ خراب نہ ہو جائے۔ سائیں تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ماسٹر جی نے نہ کر دی ہے۔ یوشے نے موبائل اور اپنے بلیک گلاسز سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے نوید کی طرف دیکھا جو بالکل بت بنا کھڑا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو؟ تم سوچ رہے ہو گے کہ مجھے کیسے پتا چلا جبکہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا؟ تو باو نوید، مجھے تو اور بھی بہت کچھ ایسا پتا ہے جو تم نے نہیں بتایا۔ یوشے نے نوید کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے گلاسز لگائے، مگر نوید کو اپنا آپ زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا۔ سرکار، نوید نے کمزور سی آواز میں مخاطب کیا، سر اٹھا کر بات کرو، مجھے جھکے ہوئے سر پسند نہیں۔ یوشے کی آواز پر نوید نے سر اٹھایا۔ اس وقت میرے لیے ماسٹر کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اگر میں شادی کرنا چاہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، لہٰذا اس کا انکار بالکل بے معنی ہے۔ تم اس کے لیے پریشان مت ہو۔ ہاں، مگر بطول کا انکار میرے لیے معنی رکھتا ہے۔ تمہیں پتا ہے بطول نے مجھ سے یعنی یوشے حیدر افندی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوشے اب نوید کے سامنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، جبکہ نوید کو اپنا آپ پسینے میں بھیگا محسوس ہونے لگا۔ پوچھو گے نہیں کہ کیوں؟ یوشے نے نوید کی خاموشی پر رک کر اسے دیکھا۔ سرکار، مرضی آپ کی، اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو میں سن رہا ہوں۔ نوید کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ بطول بی بی نے یوشے حیدر افندی کو چھوڑ کر پتہ ہے کس کا انتخاب کیا ہے؟ یوشے کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ کس کا؟ لرزتے ہاتھوں کو دباتے ہوئے نوید نے پوچھا۔ تمہارا۔ یوشے نے اپنی جیب سے پستول نکال کر
نوید کے ماتھے پر رکھ دی۔ تو آپ کو سب سے پہلے سے پتا تھا۔ نوید پہلے حیران ہوا مگر پھر سنبھل گیا۔ اگر ہم اتنے بے فکر ہوں تو سرداری کیسے کریں؟ یوشے نے اب پسٹل ہٹا لی تھی۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ نوید کے پوچھنے پر یوشے مسکرا دیا۔ وہی حکم تم پر بھی لگتا ہے جو میں نے بطول پر لگایا ہے۔ جب جرم ایک ہو تو سزا بھی ایک ہی ملنی چاہیے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرا دامن بالکل صاف ہے، مگر میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ میرے خون میں نمک حرامی شامل نہیں۔ نوید کے مستحکم لہجے پر یوشے نے اس کا کاندھا تھپکا۔ ابھی تو میں اپنے شہزادے کو لینے جا رہا ہوں، پھر شہر سے واپسی پر تم سے بات کرتا ہوں۔